We're all set to go. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow legal enthusiasts, Assalamu alaikum and good evening to you all, and a warm welcome to Law Students Council Summer Webinar Series. I am 𝗘𝗺𝗵𝗺, your host for today's webinar, and I am serving as the Secretary of Legal Research and Drafting for the Law Students Council. The Law Students Council is a beacon of knowledge and opportunity in the legal community. Our organization is a dynamic and vibrant community of individuals who share an uncontrolled passion for the law. We are united by a common drive, an unquenchable thirst for knowledge, and a commitment to the principles that underpin the legal profession. Dear ladies and gentlemen, we are delighted to have Ms. Sabahat Rizvi as our distinguished guest for today's webinar. Ms. Rizvi's illustrious career as an advocate at the Supreme Court of Pakistan and her unwavering commitment to human rights, especially for women, align seamlessly with the central theme of our discussion. Her advocacy for gender equality, her involvement in the legislative process, including the passage of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2018, and her pioneering role as the first female secretary in the history of the Lahore High Court Bar Association, all underscore her dedication to empowering marginalized communities within the framework of the law. Today, Ms. Sabahat Rizvi will share her insights and experiences, shedding light on the intersection of women's rights, legal advocacy, and feminist jurisprudence. We believe her perspective will greatly enrich our discussion and inspire all of us to further engage in the pursuit of justice and gender equality. Please join me in extending a warm welcome to Ms. Sabahat Rizvi. Thank you so much, ma'am, for gracing us with your presence today. Thank you so much, Paras, for inviting me here. Thank you so very much. We are privileged and honored, ma'am. Ji, I am also honored that you have remembered me and that you have invited me here. Shukriya. Of course. I would like to emphasize the importance of the topic we are about to delve into, which is empowering justice, women, and law in the realm of feminist jurisprudence. In today's world, the pursuit of gender equality and the empowerment of women have taken center stage in both social and legal spheres. This webinar aims to shed light on the importance of this critical topic and its relevance in the contemporary context. Having said that, my first question would be, what is the fundamental focus of feminist jurisprudence? Over to you, ma'am. मैं समझती हूँ I can be bilingual. Yes, of course, ma'am. All right, thank you. अच्छा, question आपका है कि what is the fundamental focus of feminist jurisprudence? मैं समझती हूँ कि जो feminist jurisprudence का बेसिक फोकस है, अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो it should be inclusion of women in the justice system and in the legal profession as well. So if you are specifically talking about Pakistan, तो मुझे तो यहाँ ये नज़र आता है. Internationally, definitely there are different theories and there are different interpretations, but in the context of Pakistan, I think that participation and inclusion of women in the justice system is basic feminism and the jurisprudence. उनका पार्टिसिपेशन, उनकी ज़ाहिर है उनका जो रोल प्ले करना है उसमें, लेकिन वो चूँकि लैक ऑफ इट है तो we can't see it over here. Thank you, ma'am, for your insightful response. Moving forward, how does feminist jurisprudence challenge traditional legal system? अच्छा, traditional legal system in Pakistan? Yes, ma'am, of course, Pakistan. ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम को इस तरह उसने चैलेंज किया है कि अगर इफ़ यू कैन सी और इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसा चैलेंज भी अभी नहीं किया. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू यानी टू से दिस दैट इट हैज़ चैलेंज द सिस्टम हियर. We can't even see women in the helm of affairs or policy making. So I don't think that this question applies so far in Pakistan, because बहुत ज़्यादा यानी वो है, किल्लत है
خواتین کی اس پروفیشن کے اندر. تو خیر ہمیں بہت خواتین نظر آتی ہیں, لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی جورسپروڈنس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے لاز بھی سامنے آپ رکھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ عورتوں کو ڈپرائیو کیا گیا ہے. وہ چونکہ میل اورینٹڈ لاز ہیں اور مردوں نے بنائے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو وہ جو جورسپروڈنس نظر آ رہا ہے وہ بھی کوئی ایسا فیمنسٹ نہیں ہے, وہ بھی وہی ہے جو مردوں کو سوٹ کرتا ہے اور جس میں ان کے لیے اسپیس ہے یا جس میں ان کو اسپیس مل جاتی ہے. الٹیمیٹلی عورتوں کے ساتھ کوئی offenses ہیں, ان کے ساتھ جو بھی کرائمز ہیں یا وہ جو وائلیشنز ہیں, ان کو اس طرح سے ہمارا اپنا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسے اسٹرینتھن نہیں کیا گیا. اس میں بھی کوئی لوپ ہول جیسے چھوڑے گئے ہیں جس کے اندر الٹیمیٹلی پیپل آر مطلب پیپل گیٹ اسکاٹ فری. سو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی یہاں وہ فیمنسٹ جو جورسپروڈنس ہے وہ تو پھر شاید ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا مجھے لگتا ہے پاکستان میں. مجھے آئی کانٹ سی دیٹ سو فار, اور یہ تو اٹس اے لانگ وے ابھی تو. So, ma'am, do you think it challenges international legal systems? دیکھیں انٹرنیشنل لیگل سسٹم کو تو چیلنج آپ اس وقت کریں گے when you are at par with them. You are not at par with them at all. اور سو فار ابھی تک ہمیں دیکھیں کلونیل لاز ہیں اسی کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہم اس کلونیل سسٹم سے ہی باہر نہیں آ سک رہے. ابھی تک ہم انہی لاز کو ون وے اور دا ادر اس میں امینڈمنٹس کر کے اور اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, اپنے لیگل سسٹم کو چلا رہے ہیں. ویسے بائی دا وے لیگل سسٹم ہمارا چل بھی کیا رہا ہے, یو کین سی ویری ویل کہ نہ تو لاس کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. اور انٹرنیشنلی اگر آپ اس کو کریں تو ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں یا انٹرنیشنل اپنا فیس ایک شو کرنے کے لیے ہم نے یہاں لیجسلیشن تو بہت کر لی ہے خواتین کے حقوق کے لیے اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے اور مارجنائزڈ کلاسز کے لیے, بٹ الٹیمیٹلی وہ صرف لیجسلیشن ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے. اور جسٹس سسٹم آپ کا اتنا ویک ہے کہ that it has failed to implement those laws جو کہ already بالکل handicapped ہیں and they are not very strong legislation. That was an excellent explanation. I appreciate your clarity, ma'am. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Moving forward, why is empowering women within the legal system crucial? میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یو ول سی دیٹ دس لیگل سسٹم ول, ابھی تو ویسے بھی کلیپس ہو گیا ہے بٹ اٹ ول کلیپس مور ان فیوچر, کیونکہ دیر آر سو مینی گرلز I can see them in the courts, in the offices, they are working, but on the judicial side میں بہت کم خواتین کو دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ یہ پرائرٹی نہیں ہے. اور اگر آپ خواتین کی انکلوژن دیکھیں, انکلوژن ہے بیسیکلی جب آپ انکلوڈ کریں گے ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو جس میں خواتین ایک ظاہرا میجر پارٹ ہیں, تو پھر آپ کو اس میں ویزیبل ڈفرینس نظر آئے گا ڈسپینسیشن آف جسٹس میں, کیسز کی ہینڈلنگ میں اور کیسز کی پریزنٹیشن میں. There are so many things which you will feel like once you are in the field کہ خواتین کا ہونا بڑا ضروری ہے, اسپیشلی ان کیسز میں جہاں پہ عورتیں وکٹم ہیں اور عورتیں عورتوں کے پاس جانا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں انسٹیڈ آف میل لائرز, اور اسی طرح انسٹیڈ آف میل ججز بھی. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس لیے انکلوژن ان کا بڑا ضروری ہے, اور اگر وہ ان کو آپ اس میں نہیں ایڈ کرتے اس پروفیشن میں, یا آپ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے, although بڑی لمبی جنگ لڑی میں نے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج نہیں ہے. وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ یہ عورت ہے اور اس کو کیس کا کیا پتہ ہے اور اس کو کیسے یہ کیس عدالت کے سامنے پلیڈ کرے گی. سو اس مائنڈ سیٹ کو ایون پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. What to talk about illiterate people. Thank you, ma'am. You have provided a valuable perspective on this issue. What are some specific legal issues that feminist jurisprudence seeks to address? What are the دوبارہ سوال پوچھیں. What are the What are some specific legal issues that feminist jurisprudence seeks to address? Alright, بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. جب سب سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا اگر آپ کسی خاتون کی
ذات کو لے کے آپ بات کر رہے ہیں, بیکاز وی آر یہاں ٹاکنگ اباؤٹ وومن لائرس, سو وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ سینس آف سیکورٹی ہے اور کنجینیل ورک پلیس ہے اور سارا ایٹماسفیئر ہے, فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے. اور پھر جو لیجسلیشن ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا اسٹرانگ لیجسلیشن ہے ان فیور آف دا وومن, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. پھر اویئرنیس ہے, جو آپ کی ایجنسیز ہیں جس کے اندر پولیس از دا مین ایجنسی, جو کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو جو ہینڈل کرتی ہے, اس کی ٹریننگ ہے, ان کی اویئرنیس ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا وومن ایون اف دے آر ایکیوزڈ ایون دین. اور پھر فیمیل لائرس کو اگر آپ لیتے ہیں پروفیشن کے اندر, وہ میں سمجھتی ہوں وہ تو اس میں بھی میل جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہے, ججز کی ٹریننگ بھی ہے. اور جورسپروڈنس میں اگر آپ جائیں تو پھر وہ جورسپروڈنس میں تو سچی بات ہے ہم وی آر ویری ویری فار فرام سو مینی کنٹریز, ہم بہت پیچھے ہیں. اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ظاہر ہے بڑی کم نظر آتی ہے, اور جہاں کہیں نظر آتی ہے تو وہاں پہ پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے, which is provision is always there اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ کوشچن آف آنر ہے یا جورسپروڈنس کے حوالے سے, فیمنسٹ جورسپروڈنس کے حوالے سے ہم وی آر ویری ویک. Yes, ma'am, that is very unfortunate. Yes. Ma'am, can you provide some examples of legislative reforms driven by feminist jurisprudence? لیجسلیٹو ریفارمز ابھی جو پیچھے انہوں نے کیے تھے وہ انہوں نے مجھے سچی بات ہے میں بہت زیادہ شاید میں آپ کو نہ بھی بتا سکوں, کیونکہ آپ میں بھی اس وقت میرے پاس پبلک آفس ہے تو میرے پاس اس طرح سے ان چیزوں کو گو تھرو کرنے کا ٹائم نہ ملا. لیکن بہرحال جو کرنٹ آپ دیکھیں تو ایک تو ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ ہے جو سب سے زیادہ مطلب ہمارے ہاں زیادہ یوز ہوتا ہے یا استعمال ہو رہا ہے. پھر ریپ سے ریگارڈنگ کے جو انہوں نے امینڈمنٹس آئی تھیں انٹروڈیوس کرائی تھیں, اور پھر انہوں نے آنر کلنگ کے اوپر جو امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوئی تھیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہیں. اور پھر ڈومیسٹک ورکرز کی تو خیر ابھی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر لیجسلیشن اس طرح کچھ چل رہی ہے لیکن ہوئی کچھ نہیں ہے, سو وہ کافی وی آر فار بیہائنڈ اٹ. پھر ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے وہ ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ جو لیجسلیشن ہے وہ بھی پھر ہو تو گئی لیکن اس کو پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. سو وہ جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ لیجسلیٹو ریفارمز کیا ہیں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسے مطلب اسٹرانگ اسٹیپس لیے ہیں یا گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی ہے کہ وہ کوئی ایسے اسٹرانگ لیجسلیٹو ریفارمز کرے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پیچھے کہ کس طرح تھوک کے حساب سے پارلیمنٹ میں لاز جو ہیں منظور ہوئے ہیں اور پاس کیے ہیں ڈیلی بیسس پہ 100 مطلب ہنڈریڈس تو نہیں میں سمجھتی ہوں کافی پلینٹی آف لاز ور پاس, لیکن اس کے اندر عورتوں سے ریلیٹڈ کتنے لاز تھے جو پاس ہوئے ہیں یا ان کے اندر امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوئی ہیں یا ان کو سخت کیا گیا ہے یا سخت بنایا گیا ہے یا ان کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. یو کین ویل امیجن دیٹ. سو یہ بیسکلی اسٹیٹ کی پرائرٹیز کی بات ہے, اینڈ آئی تھنک سو فار women are not priority of the state as being citizens of this country. Thank you, ma'am. Your response was both informative and engaging. Thank you. How does feminist jurisprudence align with international human rights standards? میں آپ کو پہلے میں نے جس طرح بتایا کہ یہاں ہمارے یہاں انٹرنیشنل بیسکلی جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ون وے اور دا ادر وی ڈو سم لیجسلیشن اور وی میک لاز, لیکن الٹیمیٹلی ان لاز کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ صرف آپ نے کتابوں کو بھرنا ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ اتنی زیادہ ہر چیز کے اوپر آپ کتاب اٹھائیں تو لاز مل جائیں گے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. اصل میں تو یہی بات ہے کہ آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ یو ڈو لیجسلیشن اینڈ یو میک لاز, لیکن اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. آپ آنر کلنگ کے اوپر آپ نے فیس سیونگ کے لیے آپ نے وہ امینڈمنٹس کر دی, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے وی نو ویری ویل. پھر جو ہیرسمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں اس ہیرسمنٹ کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل فیس سیونگ کے لیے لاز بنا دیے, لیکن ہر ادارے کے اندر ابھی بھی وہ کمیٹیز نہیں بنی یا کمپلینٹ سیلز نہیں ہیں یا ایسا میکانزم نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دے کین پروٹیکٹ دیم.
پھر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ابھی ایک لیجسلیشن پیچھے وہ ہوئی ہے کہ جس میں لڑکیوں کو انہیریٹنس سے آپ ڈپرائیو نہیں کر سکتے، آل دو اس کے اندر سپریم کورٹ کی بھی کچھ ججمنٹس آئیں، لیکن اسٹل وومن آر فیسنگ دا سیم، اور وہ اس کو اس طرح لیگلائز طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو وہ امینڈمنٹس آئی ہیں اس کا وہ ایک طرح کے اس کا مطلب ایک اس کا توڑ ہے سمجھے۔ اور پھر ابھی نکاح نامے کی بات ہم کر رہے تھے پیچھے، نکاح نامے میں انہوں نے ایک امینڈمنٹ دی کہ جی نکاح رجسٹرار جو ہے ہی از باؤنڈ کہ وہ اس کے اندر بچی کی ایج لکھے گا اور سب کچھ لکھے گا، لیکن پریکٹیکلی تھنگز آر ویری ڈفرینٹ۔ جو ٹیکسٹ ہے کسی بھی لاء کا وہ فرق ہے، لیکن آپ جب پریکٹیکلی کر رہے ہیں تو وہ فرق ہے۔ اور پھر انفارچونیٹلی انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کو ہم اسی وقت میٹ کرتے ہیں جب ہم نے ان کو اپنا کوئی اسپیسیفک چیز دکھانی ہوتی ہے یا شو آف کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ جو ساری لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اس کی کوئی رپورٹ پاکستان سے انٹرنیشنل فورم پہ نہیں جاتی۔ اور کتنے پچھلے سالوں سے ہم بہت سارے ٹریٹیز ہیں جس کے ہم ممبرز بھی ہیں، اینڈ وی آر باؤنڈ کہ ہم اس کے اوپر لیجسلیشن کریں اور اس کی رپورٹ اینولی وہاں پہ پرووائڈ کریں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم شاید پیچھے جا رہی ہیں انفارچونیٹلی۔ Yes, ma'am. Very unfortunate, and I admire your expertise in this area. میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی امپلیکیشنس ہیں جس سے جو ویمن رائٹس ہیں وہ ہیومن رائٹس کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے آر ڈفرینٹ۔ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تو وہ انفیکٹ آپ وومن رائٹس کی ہی بات کر رہے ہیں۔ مطلب عورتوں کو آپ اگر انسان سمجھنا پہلے ضروری ہے، اور انسان کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے، اٹ کین بی اے وومن، اٹ کین بی اے مین، اٹ کین بی اے ٹرانسجینڈر ایز ویل۔ سو اس کو ہیومن ہونے کے لیے آپ کو کسی باکس کے اندر کسی کو فٹ ان کرنے کی یا ٹیگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو وہ سارے رائٹس جو کسی انسان کو حاصل ہیں وہ ہر عورت کو حاصل ہیں، اور اس میں فریڈم آف سیلف ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف لائیولیہڈ ہے، ایوری رائٹ وچ اینی ہیومن کین انجوائے، وہ سب رائٹس جو ہیں وہ ایک عورت کو بھی حاصل ہے۔ آئی اسٹرانگلی بلیو اٹ۔ Yes, exactly, ma'am. I admire your expertise in this area. How does feminist jurisprudence empower marginalized communities beyond women? کرنا تو چاہیے لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ دے آر ناٹ امپاورنگ مارجنلائزڈ کمیونٹی۔ دیکھیں نا، آپ کے پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری، اور اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے جو لاء بنا ہے وہ اٹ از یعنی ایک سمجھے ایک طرح کا اٹس ریولوشنری، اٹ واز اے ریولوشنری اسٹیپ 2018 میں۔ اینڈ آئی تھاٹ کہ اس وقت ہم نے جب یہ لاء کا اس پروسیس کا وی آر پارٹ آف اٹ، اور ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، اینڈ نو ڈاؤٹ وی ہیو ڈن اے لاٹ۔ لیکن اس مارجنلائز کمیونٹیز کو کیسے آپ امپاور کریں گے کہ اس لیجسلیشن کو آن دا نیم آف ریلیجن چیلنج کر دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر، اور وہ پروویژنز جو مارجنلائز کلاسز کو یا اس مارجنلائز کلاس کو جس کا ایگزسٹنس بھی اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس لاء کے تحت انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تو اس مارجنلائز کلاس کو بھی اس کا کیا فائدہ ہوا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی وہ پروویژنز کافی ساری پروویژنز نکال دی، اور اس کی جو مین جس تھی اس ایکٹ کی وہ ساری ڈسٹرب کر دی انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اس کو لے کے جا کے۔ سو وہ والی وہی بات ہے کہ بیسکلی دس از میں اگین آئی ول سے کہ دیٹ ول آف دا اسٹیٹ میٹرز اے لاٹ۔ اگر آپ مارجنلائز کلاسز کے اندر صرف یہ نہیں شامل، مائنورٹیز شامل ہیں، آپ میں سمجھتی ہوں وہ بھی آل دو مارجنلائز کلاس ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، آپ ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں یا جو لاز پاس کر رہے ہیں وہ کس حد تک پروٹیکٹ کیا انہوں نے ان کو۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ابھی تک ایڈاپشن کے کتنے لاز ہیں، یا کیا لا ہے ایڈاپشن کا، بچے جو ہیں وہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگل ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، وہ مارجنلائز کلاسز میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا یہاں پہ لیجسلیشن ہے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر ایک لا بنا تھا، اس کو کس طرح سے ڈسٹارٹ کیا گیا، اس کو کس طرح سے ٹوسٹ کیا گیا انڈر دا گارب آف ریلیجن۔ پھر خواتین کے لیے جو لاز ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ پریکٹیکلی چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں، آن گراؤنڈ ریالٹیز آر انٹائرلی ڈفرینٹ۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ مارجنلائز کلاسز جو ہیں وہ بیچاری دے آر ناٹ بینگ پروٹیکٹڈ بائی دس اینی لیجسلیشن انلیس the state will not want to do it.
I am grateful for your thoughtful and well-reasoned answer, ma'am. Moving forward, ma'am, आपको क्या लगता है कि feminist jurisprudence किन तरीकों से जो है legal education को impact करती है? किन तरीकों से लीगल एजुकेशन करती है? मैं समझती हूँ कि देखें, आप का जो कुरिकुलम है वो आपका लीगल एजुकेशन आपकी सारी उसी पे बेस करती है, लेकिन जो फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस है उसमें कितना है, मतलब पाकिस्तान में जो अब 5 years की स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर आप देखें कि वो उसमें कितनी यानी ये जुरिस्प्रूडेंस आपको नज़र आएगी, या कितना उसके अंदर ऐसे लॉज हैं जो कंपलसरी हैं बच्चों के लिए पढ़ने, और जो उनकी मेंटल ग्रोथ करेंगे या उनको मेंटली इमेंसिपेट करेंगे। वो कितने इस तरह के लॉज हैं जो औरतों से रिलेटेड हैं और आपके कोर्स का हिस्सा हैं या आपके सिलेबस का हिस्सा हैं या फेमिनिस्ट जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। देयर आर वेरी वेरी फ्यू, आई थिंक, मुझे एक्सेप्ट मैनी प्रोविजंस या सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पीपीसी और सीआरपीसी, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक लॉ मेरा नहीं ख्याल के कोर्स का कोई हिस्सा है कि जो इस जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड बच्चों के अंदर कोई अवेयरनेस पैदा करे या उनके अंदर कोई ऐसी रोशनाई दे उनको कि जैसे वो जाके प्रोफेशन में लोगों को हेल्प आउट करें, ख़वातीन की तरह वो सॉफ्ट हों, या जो फीमेल क्लाइंट्स हो या फीमेल अक्यूज्ड हैं उनको और तरह से ट्रीट करें। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ऐसा कोई कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो बहरहाल इट इज़ इम्पॉर्टेंट लीगल एजुकेशन के लिए, और वो है नहीं इस तरह यहाँ पे। बस मैं अब आप पाकिस्तान कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डार्क साइड दिखा रही हूँ मैं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। That's how it is. And besides legal education, do you think ये legal practices और advocacy को impact करती है या influence करती है? हाँ बिल्कुल करती है, बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं समझती हूँ करती है। लेकिन वही बात है कि फिर ये चूँकि इट्स मैन वर्ल्ड, तो आपको उसके अंदर बड़ी लंबी जंग है जो करनी पड़ती है, और फिर ज़ाहिर है फिर वही जो जुरिस्प्रूडेंस है वो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर चूँकि नज़र नहीं आती, उसके अंदर लूप होल्स इतने छोड़ दिए जाते हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो चाहते हुए भी रिलीफ नहीं दे सकती। लेकिन बहरहाल ये सिंपैथी फिर भी कुछ कोर्ट्स या कुछ मतलब जगहों पे ली जाती है कि ये खातून है या औरत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन अंदर हैं, तो उस केस के अंदर तो कोई ऐसी सिंपैथी नहीं दी जा रही उनको। सो वो मेडिकल ये जुरिस्प्रूडेंस है आपका फेमिनिज्म, ये भी मुझे लगता है कि केस टू केस वेरी करता है। जहाँ स्टेट की मर्जी है वहाँ दे अप्लाई दिस, एंड अदरवाइज मतलब इसको स्ट्रिक्टो सेंस में नहीं अप्लाई किया जाता। Thank you, ma'am. That was a very fresh and compelling viewpoint. Thank you. Moving forward, what are some global perspectives on empowering justice through feminist jurisprudence? What are the global perspectives? Global perspectives. I have no idea. I'm sorry for that. No problem, ma'am. What do you think are the ongoing challenges persist in the pursuit of gender equality within the legal system? What are the ongoing challenges that pursued the gender equality within the legal system? कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं। अब मैं क्या, आपको इतनी लंबी डिटेल है। अभी आपने प्रोफेशन शुरू करना है तो आप मुझसे भी से इतनी खतरनाक सवाल पूछ रही देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। वो आपकी जेंडर जो है ना, आपका जेंडर डिफरेंस जो है वही सबसे बड़ा चैलेंज है टू सस्टेन एंड सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन, जो कि बिल्कुल थ्रू आउट मेल डोमिनेट, सॉरी वो कॉल मेरी आ गई थी, जिसके अंदर आपको यू हैव टू फेस एवरीवन अराउंड जो कि आपका मेल है, मेजॉरिटी ऑफ देम, आपका जज, आपका क्लाइंट, आपके रीडर्स, आपका क्लर्क, आपके कोलीग्स, सो एवरीवन इज अ मेल मेंबर। फिर और चैलेंजेस ये हैं कि वो अब मैं जैसे आपको कहती कि जब आप आते हैं तो आपको इकोनॉमिकली ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, सारे लोग एक ही तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर वर्कलोड है जो आपको इनिशियली पीपल डोंट ट्रस्ट यू कि आप खातून हैं और आप काम नहीं कर सकती, और शायद आपका जो आप इतने ब्रेनी नहीं है चूँकि आप एक औरत हैं, सो वो आपको बड़ा फेस करना पड़ता है। फिर सेक्शुअल हैरेसमेंट है
جو جونیئر فیمیلس کو کرنی پڑتی ہے فیس فرام دیئر سینئر کولیگس, اور اس کو یہاں پہ لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون وکیل ہے لڑکی اور بولڈ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سیکشولی ہراس نہ کرے. تو دس از رانگ, ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر اگر آپ وہ دیکھیں کلائنٹل وائز, تو کلائنٹل وائز جو آپ کی کلائنٹل ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ وہ میل ممبر کے پاس, مثلا ایک میں اگر اپنے آپ کو آپ مجھے سمجھیں تو میں 18-19 سال کی سٹینڈنگ کے ساتھ اگر میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے 4-5 سال کی سٹینڈنگ کا لڑکا کھڑا ہے, لائر ہے, سو پیپل ول, جو اسپیشلی رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, دے ول پریفر کہ وہ اس میل کے پاس کیس اپنا لے کے جائیں انسٹیڈ آف coming to you with your case except you have any strong reference. So you need to have. پھر سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ جو عورتوں کو کرائسس یا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے اس پروفیشن میں, وہ سب سے بڑا وہ ہے, وہ اکنامکلی ہے, وہ یعنی فائنینشیل کرنچ ہے جو وہ جس کی وجہ سے وہ چھوڑ. ہاں پھر آپ کے سوشل جو بیریئرز ہیں, وہ مثلا آپ نے اگر وکیل بننا ہے تو آپ پریکٹسنگ لائر نہ بنیں کیونکہ آپ کو شادی آپ کی ہونی ہے تو آپ کی شادیاں نہیں ہوں گی, جو سوشل پریشرز ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو پرسو اے کیریئر ایز اے لائر اور لٹیگیشن میں وہ بھی, تو وہ پھر ہر بندہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ بھئی پہلے شادی کر لو تو بعد میں پھر وکیل بن جانا. سو عورتوں کے لیے اس پروفیشن کو چونکہ یہ ٹف ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ دے ول ناٹ be able to pursue it seriously, or they cannot continue as a مطلب as a good lawyer. So there are many challenges جو آپ پھر عدالتوں میں فیس کرتے ہیں. ججز بھی آپ کو پھر ٹریننگ نہیں ہے ججز کی بھی, اور آپ کے کولیگس کی بھی, کورٹ کے سٹاف کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. سو مطلب دیر آر سو مینی چیلنجز جو شاید ابھی میں آپ کو اگر چھوٹی چھوٹی اگر آپ مجھ سے بات پوچھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ روزمرہ چیزوں میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ فیل ہوتے ہیں. جی میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر ڈائریکشن اور پرائیورٹیز کیا ہوں گی فیمنسٹ جورسپروڈنس کی؟ میں سمجھتی ہوں more and more inclusion of women and participation of women in the justice system. میں سمجھتی ہوں this can be the only مطلب solution. ہے اگر آپ if you will provide more opportunities to the women, وہ آ کے اسی طرح legislation میں they can play a role, women legislation کے اندر وہ, اور اس کی جورسپروڈنس کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں وہ اس میں وہی چینجز لے کے آ سکتی ہیں, یا وہ عورتوں کے پرسپیکٹیو سے قوانین بنا سکتی ہیں. وہ جتنا آپ ان کو انکلوڈ کریں گے اس سارے نظام انصاف جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر, لیگل سسٹم کے اندر یا جسٹس سسٹم کے اندر, سو اٹ ول کریٹ مور اپرچونیٹیز فار دیم. This is the only solution, that participation and inclusion is the only solution to it, I think. You have made a significant contribution to understanding of this topic, ma'am. آپ کے جو اتنے سال کے ایکسپیرینس سے آپ کیا ایڈوائس ہم آڈینس کو اور ہمیں دینا چاہیں گے جو آپ کے اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے لیگل کمیونٹی میں اس ٹاپک پر؟ اس ٹاپک کے اوپر تو آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اس کی کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اور یہ اتنی اسپیس بھی نہیں ہے ابھی. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ کی پرائرٹی تو نہیں ہے, لیکن آپ کے جو لوگ جسٹس سسٹم یا لیگل سسٹم کی مطلب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, پالیسی میکرز ہیں, ان کی بھی پرائرٹی نہیں ہے ٹو اسٹرینتھن دا وومن اور ٹو امپاور دیم ان دس پروفیشن اور ان دس لیگل سسٹم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس سے ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل اینڈ یو کین آلویز میک ویز. اور صرف یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی کمیٹیڈ اینڈ ڈٹرمنڈ کہ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, تو راستے آپ کی وجہ سے بنیں گے تو پھر اور لوگ بھی اس کو یعنی فالو کریں گے. اس لیے وہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ یعنی اسپیس بہت کم ہے اور خواتین کے لیے, لیکن اس سے ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یو نیڈ ٹو بی کمیٹیڈ and determined, and that you can make ways in this profession as a strong woman and as a lawyer as well. Thank you, ma'am, for such a thoughtful response. Now, if you allow me, we will be taking questions from the comment section. Ji, please. اور
What do you think all the constraints of for women in the legal profession are socially constructed or something else is their cause of hindrance? मैं समझती सोशल प्रेशर्स हैं ज़्यादा. वैसे तो कोई ऐसी हिंड्रेंस नहीं है कि अगर आप अच्छे वकील बनना चाहते हैं और यू वांट टू परस्यू दिस करियर और आपकी फैमिली की सपोर्ट है आपके साथ, तो मैं नहीं समझती कि कोई सोशल प्रेशर जो है इट कैन कॉज एनी हिंड्रेंस. ये बेसिकली और फिर सोशल प्रेशर और ख़वातीन पे ज़्यादा यही है कि वो that they should get married instead of being a good professional. So अगर if you can meet that social pressure with the help of your family, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है जो आपको रोकती है या रोक सकती है to become a good lawyer. Ma'am, in what ways can feminist jurisprudence be integrated into legal education and training for lawyers, judges, and law enforcement officials in Pakistan? ये आप ये वही बात है कि ये तो एक पूरा एक तो देखिए एक बात है कि आप प्राइवेटली या प्राइवेट लेवल पे आप इसको मतलब इंट्रोड्यूस कराएं थ्रू सिविल सोसाइटीज़ और सारा और उनकी ट्रेनिंग करें या आप इंटीग्रेट करें उसके अंदर अपने लीगल एजुकेशन से, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो टेम्प्रेरी होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड होगा और वो लॉन्ग टर्म में नहीं आप कर सकते. यू कैन डू ओनली इफ़ द स्टेट इज़ विलिंग टू डू दैट. और ये अगर स्टेट की प्रायोरिटी होगी तो वो डेफिनेटली फिर हर सतह पे इसको ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएगी बल्कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेगी, ट्रेनिंग सेशंस करेगी. और वो उसी सूरत में हो सकता है जब गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर इंटरेस्टेड और वो ये करना चाहें तो. और उसमें भी मैं समझती हूँ गवर्नमेंट्स में भी औरतें उसका बड़ा मेजर पार्ट होती हैं पार्लियामेंटेरियंस की सूरत में, बट दे आर साइलेंट ऑन इट. तो मेरे ख्याल में पहले उन्हीं की ट्रेनिंग आप करें तो शायद they can raise voices and they can make change. Ma'am, having recognized international treaties like CADAW and UNCRC, why it has not protected women's rights? What do you think we are lacking to legally protect the women's rights? देखिए आपने जो भी पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली जो भी ट्रीटी साइन किया है उसके अंदर इसने एक ऑब्जेक्शन क्लॉज होती है वो इन्होंने हर ट्रीटी के अंदर रखी हुई है कि दैट वी आर मुस्लिम कंट्रीज और हम चूँकि इस्लाम इज़ अ रिलीजन है. सो अगर ये इस ट्रीटी की कोई कंडीशन हमारे से कॉन्फ्लिक्ट करेगी तो हमारे अपने लोकल लॉज विल प्रिवेल. सो मैं समझती हूँ कि फिर अगेन वो एक तो विल ऑफ द स्टेट तो है ही, लेकिन दूसरी बात है कि जो रिलीजन है उसको एज अ टूल हम यूज़ करती है स्टेट, तो फिर उसकी बेसिस पे कोई भी ऐसा लॉ जो कि यानी बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट है या उससे रिलेटेड है तो वो फिर ये नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते और वो मज़हब का शेल्टर ले लेते हैं. और वो हो रहा है और हुआ है. अब जैसे हमारे सामने ऑनर किलिंग है या कल्चरल शेल्टर्स ले लेते हैं. ऑनर किलिंग इज अ कस्टमरी बेसिक कस्टम है या वो यानी कल्चर आपने एक डेवलप हो गया, लेकिन हमारे यहाँ उसको ऑनर किलिंग को इन्होंने बना लिया कि जी चूँकि वो मर्द जो है वो इज्जत की खातिर बच्चियों को मारते हैं तो चलो वो इज्जत इज प्रायर और आपके चूँकि मतलब वो रिलीजन में भी इसको वो समझा जाता है और अदरवाइज. सो मैं समझती हूँ कि एक एक यही शेल्टर है जो हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो लेती रही हैं और वो लेती हैं. दिस इज द रीजन दैट दे कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन एंड देन दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट एज वेल. Ma'am, how can legal institutions be reformed to better serve the needs of women and other marginalized groups? वो तो वो तो पाकिस्तान जो बार काउंसिल्स हैं आपकी जो सबसे बड़ी हाईएस्ट बॉडी है बार की वो पाकिस्तान बार काउंसिल है और फिर पंजाब बार काउंसिल है. मैं समझती हूँ कि दे हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. उनको अपने रूल्स अपने लॉज को चेंज करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वही वाली बात है कि इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन दीज इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए. लीगल एजुकेशन में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इन इदारों में जहाँ पे आप लीगल एजुकेशन ये दे रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन सिर्फ टीचर्स ना हों, वहाँ पे मार्जिनलाइज क्लास के लोगों को भी उसी तरह से इजाज़त होनी चाहिए टू स्टडी लॉ एज अ सब्जेक्ट एंड टू परस्यू इट एज अ करियर. और जहाँ तक आपने लीगल एजुकेशन का भी पूछा या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का पूछे? आपने लीगल एजुकेशन का भी पूछा या
صرف انسٹیٹیوشنس کا پوچھا آپ نے مجھ سے. Ma'am, just legal institutions. ہاں تو پھر لیگل انسٹیٹیوشنز میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں یعنی وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اٹ شوڈ بی اوپن فار ایوری ون اور irrespective آف their جینڈر. اینڈ ظاہر اس میں جب آپ یہ کریں گے تو پھر مارجنلائز کلاسز میں سارے تقریباً لوگ آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ ضروری ہے کہ پھر اگین کئی ایسی یونیورسٹیز یا ایسے ادارے ہیں جو ڈسکرمنیٹ بھی کرتے ہیں. although there are many laws, یا آپ کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے کہ آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے, yet they have been discriminated. سو یہ ان کو اپنی پالیسیز چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان بار کاؤنسل کے تھرو ان پالیسیز کو ان لیگل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. Thank you, ma'am. That was such an enlightening response. Ma'am, do you consider Thank you. that the courts of Pakistan provide a healthy and safe environment for ladies to practice law as well as to function properly as a part of the judiciary? If not, how do you think this can be positively influenced and a change may be brought in it? And how can fellow gentlemen play a part in bringing about آپ this کی change? آواز بریک ہو رہی ہے. سوری, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. Am I audible now, ma'am? جی جی. Ma'am, do you consider that the courts of Pakistan provide a healthy and safe environment for ladies to practice law as well as to function properly as a part of the judiciary? If not, how do you think this can be positively influenced and a change may be brought in it? دیکھیں ویسے نا میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں تو مے بی آئی کین کنوے مائی میسج. بیسکلی پاکستان کی جو کورٹس ہیں وہ بہت وومن فرینڈلی نہیں ہیں, اور یو ہیو ٹو ورچولی بیکم اے میل ٹو موو اراؤنڈ ان دوز کورٹس. اور اگر آپ وہ نہیں اپنے آپ کو یو ڈونٹ کیری یور سیلف لائک مطلب پرسن اور یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے فیمیل, تو وہ جو ایٹماسفیئر یا وہ انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو زیادہ تھریٹن کرتا ہے اور زیادہ آپ کو انسیکیور کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو پرفارم اینڈ ایکٹ لائک اے میل بھی نہیں, میں کہوں گی ایکٹ لائک اے پرسن بیسکلی, کیونکہ آپ پورا ایک انسان ہے. سو اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے. وکیل کا میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ لائر کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے لائر ایز اے پرسن. اف یو ایکٹ لائک اے لائر اینڈ اس انوائرمنٹ میں آپ اس طرح موو کرتے ہیں, پھر یو ڈونٹ فیل تھریٹنڈ, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن چونکہ آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ سم ہاؤ دے ٹرائی ٹو مطلب فرائٹن یو کہ جس ماحول میں آپ اتنے کانفیڈنس سے پھر رہے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ اور تم ایک عورت ہو. سو وہ آپ کو تھوڑا سا پریکٹس سے وہ آپ اپنا فیئر جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. ادروائز پاکستانی کورٹس آر ناٹ بالکل ناٹ ایٹ آل میں سمجھتی ہوں فرینڈلی فار وومن. They are overcrowded. There is no specific space for women. آپ کو انہیں مردوں کے اندر سے گزر کے اسپیس بنا کے جانی پڑتی ہے, اور کئی دفعہ وہ آپ کو راستہ دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ آپ کو راستہ نہیں دیتے جو آپ کو خود بنانا پڑتا ہے. سو اسی طرح ججز بھی ہیں جو کئی ججز آپ کو صرف اس لیے ریلیف نہیں دیتے بیکاز آپ خاتون ہیں اور آپ کو اپنے کیس کے اوپر بہت اچھی کمانڈ ہے. سو دے فیل offended by this. So there are so many things. لیکن ultimately میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی چیز ہے ٹو بیکم اے گڈ لائر, کہ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف ایز اے پرسن اینڈ ایز اے لائر irrespective آف یور جینڈر. اور اگر مردوں کو آپ عورت نظر آ رہے ہیں تو دس از دیئر پرابلم. یو آر اے پرسن فل ہیومن بینگ. سو اف یو ول کیری یور سیلف لائک دیٹ تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کا فیئر بھی کم ہوتا ہے اس environment سے, اور پھر you feel more confident to move in that environment which is not very free. And ma'am, how can fellow gentlemen play a part in bringing about this change? چینج تو سچی بات ہے انہوں نے ہی لے کے آنا ہے, کیونکہ ان کی مینٹیلٹی چینج ہوگی تو دے کین. اور پھر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس بھی سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر پالیسی میکرز, دے آر یعنی ایٹ دا ٹاپ لیول. سو انہوں نے چینج تو ظاہر ہے انہوں نے لے کے آنا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ان کی مینٹیلٹی اگر فرق ہے, ان کا مینٹل سوچنے کا انداز, دیکھنے کا, ٹو ٹریٹ یو ایز اے کول کولیگ, تو پھر چیزیں بدل سکتی ہیں اور بدلتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میری مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بار میں تقریباً 26,000
ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار کے ممبرز ہیں، جس میں سے صرف 7% وومن ہے. سو اگر میں نے آج یہ بیریئر بریک کیا ہے اور یہ ریکارڈ بریک کر کے میں پہلی وومن سیکٹری بنی ہوں، تو اٹ از جسٹ بیکاز کہ مجھے میجورٹی ووٹ مردوں نے دیا ہے. سو یو کین امیجن کہ اف دے وانٹ دے کین برنگ چینج. سو دس از اے چینج وچ از بفور یو ان فارم آف مائی اون سیلف. سو اس لیے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، بیکاز دے آر دا میجر پورشن آف میجر پارٹ آف دس پروفیشن. اور اگر وہ چاہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی عمل مانے ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. Ma'am, what are some recent landmark cases or legal developments related to women's rights that have been influenced by feminist jurisprudence? ایک تو ابھی پیچھے ایک کیس آیا تھا جس کے اندر سیکنڈ میرج کا جو کیس تھا، جس میں ایک شخص نے سیکنڈ میرج کی تھی اور اس کو کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے ہماری کورٹس جو ہیں دے ور ٹیکنگ اٹ ویری لائٹلی کہ اگر کوئی مرد عورت کی اجازت کے بغیر سیکنڈ میرج کر لیتا ہے تو یہ کوئی ایسا افینس نہیں ہے. لیکن اس کو پھر کورٹس نے اس ویو کو چینج کیا. ایک تو وہ ججمنٹ ہے جو مجھے یاد ہے. اور پھر انہیریٹنس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو انہیریٹنس پہ امینڈمنٹس آئی، اس کے اوپر ابھی کچھ لاز جو ہیں وہ لیٹسٹ لا ڈیولپ ہوا ہے، جس کے اندر کورٹ نے بڑی اسٹرکٹلی کہہ دیا کہ جو عورتیں ہیں ان کو ان کی انہیریٹنس سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا آن دا بیسس آف لو، افیکشن یا ریلیشن شپس. ایک تو یہ ہے. پھر ہاں جو بھی ایک اور ججمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، ویسے تو اس میں پہلے بھی ڈیٹیل میں آئی تھی، 2 فنگر ٹیسٹ تھا جو وچ واز ویری امپورٹنٹ کہ کس طرح سے اگر کوئی عورت ریپ ہوتی ہے تو اس کو اس کی مطلب اس کو اس کی ویجینٹی کو اسیس کرنے کے لیے از اٹ نیسسری اور ناٹ، اور اس کو کیسے وہ کیا گیا، ڈسکس کیا گیا. اور یہ آل دس کے اوپر پہلے بھی ججمنٹ تھی، لیکن ابھی لیٹسٹ ظاہر ہے جسٹس عائشہ ملک نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی وچ واز ویری ہیلپ فل. سو یہ 2-3 ججمنٹس ہیں جو بھی میرے علم میں ہیں، جو مطلب سمجھتی ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جہاں پہ ابھی اور بہت سارے اسفیئرز ہیں، جیسے میٹرنٹی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے اڈاپشن سے ریلیٹڈ ہے، جیسے عورتوں کی کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، وہ لانگ کنفائنمنٹ، پولیٹیکل کنفائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس کے اوپر ابھی تک میں سمجھتی ہوں کہ کورٹس آر سائلنٹ، اور دیر آر سو مینی تھنگس جس کے اوپر ابھی لیجسلیشن یا لاز بننے کی یا لاز کی انٹرپریٹیشنز کی یا یعنی ججمنٹس کی ضرورت ہے، جوڈیشل ڈیسیژنز کی. جی Thank you so much, ma'am. You answered all the questions with such explanation and clarity. That was all the questions from the audience. So, ladies and gentlemen, as we bring this enlightening webinar to a close, I want to take a moment to extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Ma'am Sabahat Rizvi. Ma'am, your profound insights and expertise have truly enriched our understanding of the topic. تھینک یو. I also want to express a sincere thanks to all the participants who joined us for this insightful session. Your engagement, thoughtful questions, and active participation have made this webinar a truly enriching experience. Once again, a heartfelt thank you to Ma'am Sabahat Rizvi. And ma'am, any concluding remarks that you would like to share with the audience? صرف یہ میں آپ کو کہوں گی کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں ڈارک شیڈز بہت زیادہ ہیں، تو وہ اس سے آپ گھبرائیے گا نا، کیونکہ مجھے مطلب اس طرح لگتا ہے کہ ہمارے میں دیکھتی ہوں بہت ساری لڑکیاں پروفیشن میں ہیں، بٹ الٹیمیٹلی وہ بالکل کچھ سالوں کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں، اینڈ آئی کانٹ سی دیم ان دا پروفیشن. سو جو کمٹمنٹ ہے یا ڈٹرمنیشن ہے ٹو پرسو دس پروفیشن ایز اے کریئر، یہ اٹ از دا کی. سو اس لیے اس میں ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اسپیس بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئیں گی تو آپ کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، اور آپ آتے رہیں گے تو پھر پارٹیسپیشن اور انکلوژن کی بات بھی ہم کر سکیں گے، ورنہ شاید ہمارے لیے یہ چیپٹرز کلوز ہو جائیں. تھینک یو. Thank you so much, ma'am. We are really privileged and honored to have you here with us today. تھینک یو سو مچ. شکریہ. آئی ایم گریٹفل.
We invite all of you to stay connected with the Law Students Council to remain updated on our upcoming enlightening webinars and events. Your continued support and involvement in our community are essential as we strive to foster knowledge, promote meaningful discussion, and explore the intricate of the world of law. We look forward to welcoming you to our future webinars. Until then, stay informed, stay inspired. Goodbye and take care. Allah Hafiz.